बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फ़ज़ीलतें और बरकतें हैं। ये हदीस पहले भी सुनाई थी मैंने, और ये बड़ी मज़ेदार और पुरलुत्फ़ हदीस है। हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जन्नत में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक दरख्त पैदा फरमाया है। उसका तना सोने का है और उसकी शाखें मोतियों सी, उसके पत्ते ज़बरजद के, उसका फल सेब से बड़ा और अनार से छोटा, मक्खन से ज़्यादा नरम और शहद से ज़्यादा मीठा। अब इस दरख्त से फल कौन खाएगा? शेर खुदा फरमाते हैं जो कसरत से हुजूर पर दरूद पड़ेगा वो इस दरख्त का फल खाएगा। तो हमें आदत बनानी चाहिए कि कसरत से रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ते रहा करें। मोहतरम सखावत भाई ने माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन नात पढ़ी। अल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी आवाज़ में खैर व बरकत अता फ़रमाए। और पिछली मरतबा भी हम आए थे, उस वक़्त भी बड़ा ही लुत्फ़ आया था इनकी नात से, और इस दफ़ा भी चाशनी और ज़्यादा है। हुजूर का ज़िक्र है, सरकार के ज़िक्र की चाशनी बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। ये क़यामत तक ये चाशनी का जो सिलसिला है, ये जो मिठास है, ये हमेशा बढ़ती रहती है, इसमें कमी नहीं आती। अगरचे आप बार बार वही बात सुने, अगरचे आप बार बार वही हदीस सुने, लेकिन वो चूँकि सरकार का ज़िक्र है, हुजूर की बात है, हुजूर का कलाम है, हर दफ़ा एक नई चाशनी और मिठास उसके अंदर आ जाती है। ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम के कलाम की खुसूसियत है। बाज़ अफराद सोचते भी होंगे कि ये लोग हर वक्त बस एक ही बात करते रहते हैं, वही हदीसें बार बार, वही आयतें बार बार। अल्लामा अब्दुल सत्तार सईदी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े मशहूर आलिम दीन, इनसे किसी ने कहा कि आप हर मर्तबा मुहर्रम में वही करबला बयान करते हैं, वही इमाम हुसैन, वही उन पर जुल्म व सितम, और वही उनके साथी और उनका मदीना से सफ़र करके करो, ये बार बार एक ही चीज़ हर साल बयान करते हैं आप। तो सईदी साहब ने इरशाद फरमाया कि आप कोई नई करबला लाएं तो हम वो बयान कर दें, करबला है ही एक तो वही बयान करेंगे। इसी तरह हुजूर की मिसल कोई लाएं तो हम वो बयान करें, हुजूर की ज़ात है ही एक इसलिए हम वही बयान करते हैं। एक ही ज़ात है और उसकी मिसल कोई नहीं है, ना अल्लाह ने पैदा फरमाई है, तो उसी की ज़ात की बातें करते रहते हैं। और आला हज़रत का शेर बड़ा मुझे पसंद है और बार बार दिल करता है वो पढ़ूं। सईदी आला हज़रत कहते हैं कि अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। बातें तो सारी सरकार की हैं, इन्होंने नात पढ़ी, शाह साहब ने कलाम पढ़ा, मैं गुफ्तगू करूँगा। वैसे हाजत गुफ्तगू की नहीं, ऐसा बेहतरीन कलाम और हर लिहाज से हुजूर की बात कर दी, हुजूर का हुस्न बयान कर दिया, हुजूर का अपनी उम्मत के साथ प्यार मोहब्बत बयान कर दिया, ये सारी चीज़ें कवर हो गई। तो अब उस तरफ बात करने की हाजत बाकी नहीं है।
میں موضوع کچھ اور لے کر آیا تھا. پچھلی مرتبہ بھی ان کی نعت کی وجہ سے میرا موضوع چینج ہو گیا تھا, اور اس مرتبہ بھی میں نے سوچا کہ بدل دوں اور وہی بات کروں جو انہوں نے نعت شریف میں پڑھ کے سنائی. پچھلی مرتبہ بھی ہم نے ان کے اشعار لیے, ایک ایک شعر پر کچھ احادیث کچھ آیات پڑھ کے اس کی تشریح کی تھی ہم نے بیان کے اندر. ایسی ماشاءاللہ بہترین نعت پڑھتے ہیں, اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے. دیکھیے, ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں اور دعوی محبت پیروی کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا. دعوی محبت پیروی اور اطاعت کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا. جب تک ہم حضور کی ذات اور آپ کی سنت کو اپنی زندگی پر نافذ نہیں کر لیتے تب تک وہ دعوی محبت کامل نہیں. اور اس کا جگہ جگہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں حکم دیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب تم فرماؤ کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو, فاتبعونی تو میری پیروی کرو, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی پیروی کی, فرما برداری کی, اس نے اللہ کی پیروی کی, اس نے اللہ کی فرما برداری کی, اللہ کا حکم مانا. کئی مقامات پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا حکم ارشاد فرمایا, اور حضور خود اپنی سنت کی پیروی کے متعلق حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں. حضور سیدنا انس ابن مالک سے مخاطب ہیں. حضور فرماتے ہیں, اے میرے بیٹے, اگر تم سے ہو سکے کہ صبح و شام اس حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض و کینہ نہ ہو تو ضرور اسی حالت میں صبح و شام کیا کرو. اور فرمایا یہ میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا. یہ سرکار کی پیروی اور سنت کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. پھر فرمایا میری امت کے بگاڑ کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا, اللہ عز و جل اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اب ہم نے پیروی سیکھنی کس سے؟ پتہ تو چل گیا کہ سرکار کی پیروی کرنی ہے, فضیلتیں یہ ہیں, اللہ نے بھی حکم دیا ہے, حضور نے خود احادیث میں حکم دیا. تو کس سے سیکھیں, کس سے پوچھیں جا کر, کون بتائے گا؟ پتہ ہے کسی کو اس سوال کا جواب؟ حضور کے صحابہ ہمیں بتائیں گے, سرکار کے وہ جانثار ساتھی ہمیں بتائیں گے کہ جنہوں نے تکلیفیں مصیبتیں اٹھا کر بھی حضور کی سنت کو اپنی زندگی پر نافذ رکھا, اور ایک ایک ادا حضور کی ادا کیا کرتے تھے, وہ ایک ایک سنت. حضرت سیدنا انس ابن مالک ہی فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث پاک, کہتے ہیں ایک درزی نے حضور کی دعوت کی تو میں بھی اس دعوت میں شریک تھا, حضور کے ساتھ چلا گیا. اب اس درزی نے حضور کے لیے خشک گوشت کے ٹکڑے تھے اور سالن میں کدو بھی تھا, گوشت بھی تھا اور کدو بھی تھا. میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور بوٹیاں پیچھے کرتے ہیں اور تلاش کر کر کے کھانے میں سے جو ہے وہ سالن میں سے کدو کھا رہے ہیں, ڈھونڈ ڈھونڈ کر. تو انس کہتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کدوؤں کو اپنا محبوب بنا لیا, گوشت چھوڑ دیا. ایک دن آپ کو کسی نے دیکھا, یہ دعوت کی بات تھی, اس کے بعد ایک دن آپ کو کسی نے دیکھا حضرت انس کو کہ آپ گوشت کی بوٹیاں ہٹاتے ہیں اور تلاش کر کر کے کدو کھا رہے ہیں. تو کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس سے میرے حضور کو, میرے حبیب کو, میرے محبوب کو محبت تھی, اس لیے میں نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا. یہ پیروی ہے سرکار کی, حضور کی سنت پر عمل کرنا. مولا علی شیر خدا, جو لوگ کہتے ہیں نا عقل کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے, جو بات عقل میں آئے وہی سمجھنی چاہیے, وہی ماننی چاہیے, جو عقل میں نہ آئے اس کو نہیں ماننا چاہیے, ان کے لیے یہ مولا علی کا فرمان ہے. مولا علی کہتے ہیں اگر دین عقل کے تابع ہوتا, اگر دین عقل کے تابع ہوتا, عقل کے مطابق چلنا ہوتا دین, تو ہم موزے کے نچلی سائیڈ پر مسا کرتے. موزے پر سنت, جب موزے پہنے ہو تو اس پر مسا کرنا اوپری سائیڈ پر سنت ہے. حالانکہ عقل کہتی ہے کہ موزے کا نچلا حصہ زمین پر لگتا ہے, گندگی اس پر لگتی ہے, مسا نچلی سائیڈ پر ہونا چاہیے. یہی مولا علی نے فرمایا کہ عقل یہی کہتی ہے کہ مسا نچلی سائیڈ پر کرنا چاہیے,
لیکن دین عقل کے تابع نہیں، دین حضور کے تابع ہے. دین سرکار کی پیروی کا نام ہے، دین عقل کا نام نہیں ہے. بس جو سرکار فرما جائیں دین اس کا نام ہے. تو کہا اس لیے ہم نچلی سائیڈ پر نہیں بلکہ اوپری سائیڈ پر مسا کیا کرتے ہیں. یہ حضور کے فرمان، آپ کی سنت کی پیروی. اور صحابہ کرام یہ نہیں دیکھتے تھے کہ حضور کے اس فعل سے حضور کی منشا کیا ہے، مقصود کیا ہے، نیت کیا ہے. انہیں پتہ نہ بھی ہوتا تب بھی حضور کی پیروی کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ سفر پر تھے تو چلتے چلتے درخت ایک آیا اور اس کی ٹہنی میں حضور کا امامہ جو ہے وہ اٹک گیا. اور یہ اتفاق تھا، اتفاقاً ایسا ہوا کہ امامہ اٹک گیا اس ٹہنی کے اندر. بعد میں کہیں عبداللہ ابن عمر کا وہاں سے گزر ہوا، جان بوجھ کے اس ٹہنی کے پاس جب پہنچے خود اوپر اٹھ کے اپنا امامہ اس ٹہنی میں پھنسا لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، مرحبا، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. بظاہر اس کام میں کوئی دنیاوی یا دینی فائدہ نظر نہیں آ رہا. ظاہری طور پر دیکھیں تو اس امامے کا اٹکنا اس ٹہنی میں نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے. لیکن ابن عمر جان بوجھ کر وہ اٹکاتے ہیں اس کے اندر. وہ بتاتے ہیں کہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. کام جو سرکار کر جائیں، بات جو سرکار فرما جائیں، حکم جو سرکار ارشاد فرمائیں، اصل دین وہ ہے، عقل نہ دیکھی جائے گی. اسی طرح آپ کو کسی نے دیکھا ایک دن اونٹنی کی مہار پکڑی ہے اور ایک جگہ پر مہار پکڑ کے اونٹنی کو گھمائی جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا آپ سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے پتہ نہیں، میں نے حضور کو دیکھا تھا ایسے کرتے ہوئے اس لیے کر رہا ہوں. وجہ انہیں نہیں معلوم کہ کس وجہ سے کیا سرکار نے، انہیں نہیں پتا حضور نے کیوں کیا، لیکن بس سرکار کی ادا، سرکار کی سنت، حضور کی سنت کی پیروی کا جو جذبہ ان لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آخری ایام آئے، آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول کریم علیہ السلام کے کفن میں کتنے کپڑے تھے اور حضور کا وصال کس دن ہوا تھا، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ. وجہ کیا تھی؟ صدیق اکبر چاہتے تھے کہ دنیا اور اپنی زندگی تو ساری حضور کی پیروی میں گزار دی ہے، ہر وقت سرکار کی سنت پر ہی عمل کیا ہے اپنی زندگی میں، لیکن آپ کی منشا اور مقصود یہ تھی کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی میرا سارا کام حضور کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. جتنے کفن کے کپڑے حضور کو دیے گئے اتنے ہی مجھے دیے جانے چاہیے. اور آپ کی کوشش تھی، آپ دعا کیا کرتے تھے کہ جس دن حضور کا وصال ہوا، اللہ عز و جل مجھے بھی اسی دن وصال عطا فرمائے، اسی دن مجھے مرنا نصیب فرمائے. زندگی بھی ساتھ گزارے، سرکار کی پیروی میں گزارے، اور اپنی موت کو بھی سرکار کے تابع کر دیں، اپنے مرنے کو بھی حضور کی سنت کے تابع کر دیں کہ جو سرکار فرمائیں، جو حضور کی طرف سے فعل ہو جائے بس میں نے وہ کرنا ہے. تو ہم بھی محترم حضرات سرکار کے چاہنے والے ہیں، یہ بھی محبت کرنے والے تھے، ایک ہم بھی محبت کرنے والے ہیں. اور انہوں نے شعر پڑھا تھا کہ وہ جذبہ، وہ شوق آج بھی باقی ہے، وہ شوق محبت جو اس وقت تھا. اور ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں، حضور نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے، بھائی کہا ہے، بھائی حضور نے. وہ کیسے؟ ایک دن حضور بیان کرنے لگے کہ میں حوض کوثر پر اپنے بھائیوں کا انتظار کروں گا، اور فرمایا کہ میں انہیں مجمع کے اندر اس طرح پہچان لوں گا جس طرح گھوڑے کا مالک اپنے گھوڑے کو پہچان لیتا ہے. ان کا انتظار کروں گا میں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون لوگ ہیں وہ؟ فرمایا جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لے آئیں گے. جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا، تم نے تو دیکھا ہے، تمہارے سامنے معجزات کا ظہور ہوتا رہا ہے، ہر چیز تم نے ملاحظہ کی ہے، تمہارے سامنے اللہ کا قرآن اترتا رہا ہے، وحی کا نزول ہوتا رہا ہے. فرمایا وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ بن دیکھے مجھ پر ایمان لے آئیں گے.
تو یہ محبت سرکار کی ہمارے ساتھ. اسی طرح حضرت انس کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ میرے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو خواہش کریں گے کہ ہم سے ہمارا مال ہماری اولاد لے لی جائے, ہمیں صرف سرکار کی ایک جھلک دکھا دی جائے, حضور کے چہرے کی ایک مرتبہ زیارت, ایک لمحے کی زیارت کروا دی جائے, سارا مال ساری دولت اپنی اولاد تک لٹانے کو تیار ہو جائیں گے. تو آج ہمارے اندر یہ جذبہ ہے نا؟ اگر ہمیں موقع ملے تو کیا ہم نہیں واریں گے اپنا مال؟ اللہ ہمیں دیدار کروائے سرکار کا تو کیا نہیں واریں گے اپنی اولاد؟ ہر ایک میں یہ جذبہ ہے, یہ عشق و محبت ہے, اور یہ جذبہ بڑھتا رہے گا انشاءاللہ قیامت تک. لیکن اس جذبے کے ساتھ ساتھ پیروی کا جذبہ بھی پیدا کر لیں اپنے اندر. پیروی کا جذبہ نہ جانے دیں اپنے ہاتھ سے. جن لوگوں کو دیکھ کر ہم نے حضور کی محبت سیکھی ہے, جن لوگوں کا طریقہ دیکھ کر ہم نے حضور کی محبت سیکھی ہے, جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ حضور کی محبت کیسے کرنی ہے, حضور کی ذات پر اپنے آپ کو کیسے نثار کرنا ہے, جن لوگوں نے ہمیں واضح کر دیا, تو وہ لوگ پیروی میں بڑے کامل لوگ تھے. وہ لوگوں کی ملامت اور لوگوں کی باتوں کو نہیں دیکھتے تھے, وہ صرف حضور کی پیروی کو دیکھتے تھے. صدیق اکبر کی ذات بڑی مشہور ہے اس معاملے کے اندر. حضور نے اپنے وصال سے پہلے کچھ دن پہلے اسامہ ابن زید کا ایک لشکر تیار کر کے اسے مدینے سے روانہ کیا. مدینے کے قریب ہی وہ پہنچا تھا کہ انہیں خبر آ گئی پیچھے سے کہ رسول کریم علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے, حضور ظاہری وصال فرما چکے. اب اسامہ ابن زید کا لشکر واپس آ گیا. قبیلے مرتد ہو رہے تھے سرکار کے وصال کے بعد, زکوٰۃ کے منکر ہو گئے, مرتد ہونا شروع ہو گئے. تو کئی صحابہ اکرام نے حضرت صدیق اکبر کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اس لشکر کو ابھی مدینے میں روک کر رکھیں تاکہ ہم مدینے کا دفاع کر سکیں. ہمارے پاس فوج کم ہو جائے گی اگر یہ چلا گیا, تو اگر خدا نہ خواستہ دوسرے قبیلے ہم پر حملہ کر دیتے ہیں تو ہم اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے, اس لیے اسے روک کر رکھیں یہاں پر. صدیق اکبر نے کیا ارشاد فرمایا, کہا اگر میرا گوشت پرندے نوچ لیں, آ کر پرندے نوچ لیں میرا گوشت, تب بھی میں حضور کے فرمان میں تبدیلی نہیں کروں گا. سرکار نے لشکر روانہ کیا تھا, یہ اپنی منزل کی طرف جائے گا, نہیں روکوں گا میں اسے. پھر صحابہ نے عرض کی کہ چلیں ایسا کریں, کسی تجربے کار آدمی کو, بوڑھے شخص کو اس لشکر کا امیر بنا دیں. اسامہ ابن زید چھوٹی عمر کے تھے, جوان تھے بالکل. تو صحابہ نے عرض کی آپ کسی اور کو اس کا امیر بنا دیں. تو آپ نے کہا ایسا ممکن نہیں کہ حضور جسے امارت عطا کر جائے میں اسے پیچھے کر لوں. سب کو آپ نے جو ہے وہ نکار دیا, سب کی باتوں کو رد کر دیا, صرف اور صرف حضور کی بات کی پیروی کرنے کے لیے, حضور کے فرمان کی پیروی کرنے کے لیے. تو یہی جذبہ پیروی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. نام لیوا ہیں ہم, محبت بھی الحمدللہ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, حضور کے نام کی محافل سجائیں الحمدللہ, پورا مہینہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور اپنے اختتام کی طرف یہ رواں دواں ہے. سب کچھ ہم کرتے ہیں, لیکن ایک کمی ہمارے اندر ہے, اس کو پورا کر لیں, یقین جانیں آپ سے افضل اور فضیلت والا شخص کوئی دوسرا نہیں ہوگا. جب آپ کے اندر محبت بھی سرکار کی موجود ہے, صرف پیروی اور عمل کی کمی ہے, اس کمی کو پورا کر لیں تو آپ سے فضیلت والا شخص کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہاں لوگ پھرتے ہیں, کوئی حضور کی آل سے جو ہے وہ نفرتیں کرتا پھرتا ہے, کوئی حضور کے صحابہ کو گالیاں دیتا پھرتا ہے, کوئی حضور کو معاذ اللہ کچھ کہتا پھرتا ہے, کوئی حضور کے اولیاء کا منکر ہے ان کو کچھ کہتا پھرتا ہے. ہم ہی وہ لوگ ہیں, حضور سے محبت ہے اور حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہے, چاہے وہ صحابہ ہیں, چاہے وہ حضور کی آل ہے, چاہے وہ حضور کے اولیاء ہیں امت کے, سب سے محبت ہے ہمیں. بس ایک چیز کم ہے, عمل, اس کو پکا کر لیں. آج اس محفل پاک سے یہ پیغام لے کر اٹھیں کہ میں نے اپنی ذات پر حضور کی سنت کو نافذ کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی چارہ نہیں اس کے بغیر. سرکار کی سنت کو اپنے اوپر نافذ کر لیں,
اللہ نے چاہا تو حضور کی کرم نوازی ہوگی، حضور نظر عنایت فرمائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلام پڑھ کے پھر دعا۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ ہے مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ تشریف رکھیے۔